الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شریف پڑھیں. گفتگو پیار کے لہجے میں کیا کرتا ہوں. اسپیکر پہلے ٹھیک تھا، اس کی آواز زیادہ پہلے ٹھیک. گفتگو پیار کے لہجے میں کیا کرتا ہوں. کوئی انسان تو محبت کی زبان سمجھے گا. کو الفاظ کی شوقت ہے بہت، سوچنے والا بھی کیا طرز زبان سمجھے گا. آرزو سب کو ہے رنگین بہاروں کی فقط، کوئی ہوگا جو پیغام فضا سمجھے گا. نبض دیکھیں گے میری فکر حرارت سے سبھی، کوئی دل والا اسے دل کی اذا سمجھے گا. نام محمد عروج پر چڑھتا گیا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد عروج پر چڑھتا گیا. یوں تو ہوتی ہے ہر شے کی حد، مگر وہ حد سے بگڑتا گیا. آسمان کا چاند جتنا بڑھا بھری اتنا گھٹا، آمنہ کا چاند ایسا بڑھا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. قابل تکریم واجب الاحترام میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، آج 18 نومبر بروز ہفتہ سن 2024 آپ کے شہر آدم کی جامع مسجد میں 42ویں عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس منعقد ہے. ابتدائی طور پر آپ حضرات کے سامنے کچھ دیر میں آپ سے مخاطب ہوں گا. آج یہ عظیم الشان ختم
नबूवत कॉन्फ्रेंस हमारे सिंध सूबा के अली हज़रत मौलाना अल्लामा अहमद मियां हम्मादी दामल्लाहु फयूज़हुम की ज़ेर सरपरस्ती ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो अपने पिराना साली में जिंदगी की 95 बहार को गुजर रहे हैं। उन्होंने सारी जिंदगी अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत पर सिर्फ अपनी जवानी नहीं, सिर्फ अपना लड़कपन नहीं, सिर्फ अपना अधेड़पन नहीं, बल्कि आखिरी उम्र के अय्याम तक भी अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत से वालाहाना मोहब्बत करते हुए मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत की सफ में आज भी शामिल हैं। अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत पर बड़े बड़े हज़रात ने अपने अपने अंदाज में गुफ्तगू की। अगरचे मेरी गुफ्तगू भी अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत पर है, लेकिन कहते हैं ना कि अंदाज़े बयां से बात बदल जाती है, वरना साहिब कोई बात नहीं, सिर्फ अंदाज से आपको नई बात लगेगी। स्टेज पर हमारे कराची के बुजुर्ग रहनुमा भी तशरीफ फरमा हैं। हमारे बुजुर्ग गुजरे हज़रत मौलाना कासिमुल उलूम वल खैरात हज़रत मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत पर एक किताब लिखी, बड़ी कमाल की किताब, जिसका नाम है ताज़ीरुन नास में अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत को उन्होंने अपने अंदाज में बयान किया। अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत ज़मानी क्या है, अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत मकानी क्या है, अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत रुतबी क्या है। हुज़ूर के ख़त्म नबूवत को रुतबे के एतबार से, हुज़ूर का ख़ातमुन नबिय्यीन होना मकाम के एतबार से, हुज़ूर का ख़ातमुन नबिय्यीन होना ज़माने के एतबार से बयान किया। हमारे बुजुर्ग गुज़रे हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब कासमी मुक़िम दारुल उलूम देवबंद, उन्होंने अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत पर किताब लिखी ख़ातमुन नबिय्यीन। उन्होंने अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत को अपने अंदाज में बयान किया कि अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत, इसको ख़त्म नबूवत का मतलब तकमील नबूवत है। फरमाते हैं जहाँ से नबूवत की इब्तिदा है वहीं से नबूवत की इंतहा है। उबूवत को भी समझाया, इब्नीयत को भी समझाया, मिसाल दे के भी अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत को समझाया। मेरी तरफ तवज्जो करेंगे तो गाड़ी अभी तो पटड़ी पे चढ़ी है, शुरू से ही समझेगी तो कोई बात समझ आ जाएगी। हमारे बुजुर्ग गुज़रे हज़रत मौलाना मुर्तज़ा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत को अपने अंदाज में बयान किया। हमारे बुजुर्ग गुज़रे हज़रत मौलाना अब्दुल गनी पटियाली रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत पर किताब लिखी हिदायतुल मुफ्तरी अन नवाइतुल मुफ्तरी। उसमें उन्होंने अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत को अपने अंदाज में बयान फरमाया। हमारे बुजुर्ग गुज़रे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत पर किताब लिखी खुतबात ख़त्म नबूवत कामिल। ख़त्म नबूवत हुज़ूर की अहादीस की रोशनी में अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत
روشنی میں، عقیدہ ختم نبوت آثار صحابہ کی روشنی میں انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کو مجدد طریقے سے بیان فرمایا۔ ہمارے بزرگ نے حضرت مولانا عمر فاروق پوری رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی رحمت میں گزار دی، اگر کہ دیکھنے میں درویش اور وہ تبلیغی جماعت کے رکھے تھے، لیکن وہ مجاہد ختم نبوت بھی تھے۔ یہ جو آج کل تبلیغی جماعت کے دو صحابہ دنیا کے کونے کونے میں جا کے بیان کرتے ہیں، سب سے پہلا جملہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اب یہ ختم نبوت کے صدقے سے کسی نبی نے آنا نہیں، یہ انبیاء والا کام اس امت کو ملا ہے۔ یہ ختم نبوت کے صدقے سے یہ جو بات شروع ہوتی ہے اس مرد کلندر کی گفتگو ہے۔ آج دنیا میں جہاں بھی تبلیغی جماعت کا بھائی کھڑے ہو کے بات کرے گا، سب سے پہلے یہ ختم نبوت کا پیغام دے گا۔ تو حضرت مولانا عمر فاروق پوری رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ ختم نبوت کو اپنے انداز میں بیان فرمایا کہ ختم نبوت باغی ہے یہ کسبی، نبوت باغی ہے یہ کسبی، باغ کسے کہتے ہیں، کسب کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبوت کی ایک دلیل ہے، وہ ہے معجزہ، معجزہ دلیل نبوت ہے۔ ایک ہے مقصد نبوت، مقصد نبوت اور ہے، دلیل نبوت اور ہے۔ دلیل نبوت کسے کہتے ہیں؟ مقصد نبوت کسے کہتے ہیں؟ دلیل نبوت کی طاقت کیا ہے؟ مقصد نبوت کی طاقت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ معجزہ دلیل نبوت ہے۔ دلیل نبوت کی طاقت کا مظاہرہ آپ نے دیکھا، لیکن مقصد نبوت کی طاقت کا اندازہ آپ کو نہیں۔ دلیل نبوت معجزہ ہے، معجزہ دلیل نبوت ہے۔ دلیل نبوت میں طاقت اتنی ہے کہ اگر اللہ کا نبی ہلکا سا اشارہ کرتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے، یہ دلیل نبوت ہے۔ دلیل نبوت میں طاقت اتنی ہے، اگر اللہ کا نبی درختوں سے کہتا ہے کہ میرے قدموں میں حاضر ہو جاؤ، درخت جڑوں سمیت نبی کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے، یہ دلیل نبوت ہے۔ اگر اللہ کا نبی وہ اپنا ہاتھ مبارک کسی پیالے میں ڈال دے تو وہ ہزاروں کو پانی کافی ہو جاتا ہے، یہ دلیل نبوت ہے۔ اگر اللہ کے نبی کے سامنے کوئی دشمن کھڑا ہو، اس کے ہاتھ میں کنکر ہو، وہ سوال کرے تو نبی کو بھی بتا دے اور اس دشمن کے ہاتھ میں کلمہ پڑھنے لگ جائے وہ کنکر، یہ دلیل نبوت ہے۔ دلیل نبوت کی طاقت اتنی ہے کہ اللہ کا نبی اگر اپنا عصا کو دریا میں ڈال دے تو دریا میں 12 بن جاتے ہیں، یہ دلیل نبوت ہے۔ اللہ کا نبی اگر مردے سے کہے امنی سے اطلاع کھڑا ہو جا تو وہ مردہ بھی کھڑا ہو جائے، یہ دلیل نبوت ہے۔ اگر اللہ کا نبی ہوا کے جوش میں سفر کرنا چاہے، وہ تک اڑتا ہوا نظر آ جائے، یہ دلیل نبوت ہے۔ دلیل نبوت کی طاقت اتنی ہے، اللہ کا نبی ہلکا سا اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جب دلیل نبوت میں طاقت اتنی ہے تو مقصد نبوت میں طاقت کتنی ہوگی؟ وہ مقصد نبوت کیا ہے؟ مقصد نبوت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی بڑائی بیان کرنا، رسول کی اپنی رسالت کا اعلان کرنا، اللہ کی بندگی بیان کرنا، در در پہ جھکانے کو ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا بنا دینا، یہ مقصد نبوت ہے۔ امت جہنم کے دھانے پہ کھڑی ہو، اسے جنت کا وارث بنا دے، یہ جو ہے مقصد نبوت ہے۔ در در پہ جھکنے والوں کو ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا بنا دینا، یہ جو ہے وہ مقصد نبوت ہے۔ جب دلیل نبوت میں اتنی طاقت ہے تو مقصد نبوت میں کتنی طاقت ہوگی؟ اندازہ لگاؤ۔ تشہد میں انگلی آپ اٹھاتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، شہادت کی انگلی کھڑی کرتے ہو، اس میں جو ہے انگلی کھڑی کرنا یہ مقصد نبوت کے لیے ہے۔ مقصد نبوت کا مطلب یہ ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ جب اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، شہادت کی انگلی کھڑی ہوتی ہے، اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ کا نبی یہی شہادت والی
پڑتے ہیں تو چاند جو ٹکڑے ہو جاتا ہے. اب یہ شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہے, چاند کے جگر کو بھی چھینا ہے, وہ طاقت نظر آئی ہے, یہ طاقت نظر نہیں آئی. اندازہ لگو, مفسرین لکھتے ہیں کہ جس وقت رحمت عالم سب کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکہ فتح فرمایا, آپ پڑھتے جاتے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. آپ کے ہاتھ میں ایک عصا مبارک تھا اور آپ پڑھتے جاتے تھے, بتوں کو مارتے جاتے تھے. اس وقت جو ہے وہ بتوں کو توڑا جا رہا تھا, اس وقت مقصد نبوت حاصل ہو رہا تھا. وہ مقصد نبوت کیا ہے؟ ایک اللہ کی بڑائی بیان کرنا. وہ اللہ کے گھر میں جو 300 جو بت رکھے ہوئے تھے, 360 بت رکھے ہوئے تھے, ان کو پاش کرنا کہ اللہ کے گھر میں یہ شرک کیسا, کہ اللہ کے گھر میں یہ بت کیسے. آج طاقت بھی ہے, آج ناز بھی ہے, ان کو توڑ کے آج باہر پھینکنا ہے. آج مقصد نبوت حاصل کرنا ہے, ایک اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے, ان بتوں کو توڑ کے باہر پھینکنا ہے. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک عصا ہے اور آپ مارتے جاتے ہیں. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. مفسرین نے لکھا ہے سیدنا علی المرتضیٰ بھی آپ کے ساتھ تھے. آپ نے یوں دیکھا, آپ نے فرمایا علی یہ بیت اللہ کے اوپر کونے میں, یہ چھت کے کنارے میں ایک چھوٹا سا بت لگا ہوا ہے, اس کو بھی توڑ کے نیچے پھینکنا ہے. آج مقصد نبوت حاصل کرنا ہے. مقصد نبوت یہ ہے ایک اللہ کی بڑائی بیان کرنا. اس کو بھی توڑو, اس کو بھی باہر پھینکو. جب سوٹی کو اوپر کیا گیا, وہ سوٹی سے بھی اونچا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا علی آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو, میں آپ کو اٹھاتا ہوں. آپ نے اس کو مار کے نیچے پھینکنا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے کندھے حاضر ہے. علی المرتضیٰ فرمانے لگے اللہ کے نبی میں آپ کا ادنا غلام, میں آپ کے جوش نبوت والے, میں کیسے سوار ہو سکتا ہوں؟ میں آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو, میں آپ کو اٹھاتا ہوں اور جا کے جو ہے آپ اس عصا کے ذریعے اس کو توڑ کے نیچے پھینکو. آپ نے فرمایا علی تو نہیں جانتا یہ نبوت کا بار ہے, صدیق کے علاوہ کوئی اٹھا سکتا. علی المرتضیٰ نے ہاتھ باندھے. اللہ کے نبی مجھے پتہ نہیں تھا. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جس وقت اللہ کے نبی اٹھے میں آپ کے شانوں پہ سوار تھا, میرے ہاتھ میں عصا تھا اور مقصد نبوت کے لیے اللہ کے نبی اٹھے اور آپ نے جو اپنی تنیا زمین پہ دیکھی, بیت اللہ کے اندر تھے اور میں آپ کے شانوں پہ تھا. اللہ کے نبی اٹھے, اس وقت میری کیفیت یہ تھی کہ اگر میں آسمان کو ہاتھ لگاتا تو لگا سکتا. یہ ہے مقصد نبوت. مقصد نبوت کی طاقت اتنی ہے کہ دلیل نبوت کی طاقت نظر آئی ہے, مقصد نبوت کی طاقت نظر نہیں آئی. حضرت مولانا عمر پائل پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہے ثقیل چیز, ایک ہے کثیف چیز. کثیف کہتے ہیں وزن والی چیز کو, ثقیل کہتے ہیں وزن والی چیز کو, اور کثیف کہتے ہیں ہلکی پھلکی چیز کو. جس چیز کا وزن ہوتا ہے اس کی رفتار کم ہوتی ہے, جس کا وزن نہیں ہوتا اس کی رفتار تیز ہوتی ہے. وزن والی شے اس کی رفتار کم, جس کا وزن نہیں اس کی رفتار تیز, اس کی رفتار تیز ہوتی ہے جس کا جسم نہیں. مثال کے طور پر روشنی ہے, روشنی کا کوئی جسم نہیں لیکن روشنی تیز رفتار ہے. روح ہے, روح کا کوئی جسم نہیں, روح تیز رفتار ہے. آواز ہے, آواز کا کوئی جسم نہیں, آواز تیز رفتار ہے. آواز کی تیز رفتاری کا عالم یہ ہے, آپ اپنا موبائل فون نکالتے ہیں, آپ اپنے دوست کا نمبر لگاتے ہیں, اگرچہ وہ کراچی میں بیٹھا ہو. مثال کے طور پر میں اپنے فاروق بھائی کا نمبر لگاتا ہوں, فاروق بھائی کراچی میں بیٹھے ہیں اور اگرچہ ابھی یہ روبرو بیٹھے ہیں, وہ کراچی سے آواز یہ آپ کے ٹنڈو عالم میں
وہاں سے پھر کراچی تک جائے گی، کراچی سے امریکن اس کا نظام ہے، وہاں سے آواز لگانے کے بعد پھر فریکوینسی نمبر میں تبدیل ہو کر آپ کے ٹنڈو آدم کے پوسٹر سے ٹکرائے گی، پھر کرن کی آواز میرے تک آئے گی۔ یہ ہزاروں میل کا فاصلہ آنن فانن ہو رہا ہے، ایسے ہے نا منٹوں سیکنڈوں میں ہو رہا ہے، صرف سیکنڈوں میں۔ آواز کتنی تیز رفتار ہے، میں نے کہا جس کا جسم ہے وہ تیز رفتار ہے، جس کا جسم ہے اس کی رفتار تو ہے لیکن کم ہے۔ میں یہاں سے ایاز بھائی کو بلانے کے لیے جاؤں، مفتی راشد مدنی صاحب وہاں دروازے پہ کھڑے ہوں، بلانے کے لیے جاؤں، بھاگ کے جاؤں، جانے آنے میں وقت لگے گا، آواز دوں آنن فانن سن لیں گے، کیونکہ جسم وزن والا ہے، وزن کی رفتار کم ہوتی ہے، بغیر والی چیز کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ روشنی ہے، روشنی جو سورج نکلتا ہے پہلی کرن زمین پہ پہنچتی ہے، 9 کروڑ میل کا فاصلہ ہے، 8 منٹ 24 سیکنڈ پہ زمین پہ پہلی کرن پہنچ جاتی ہے۔ حالانکہ درمیان میں اوزون تہہ بھی ہے، الٹرا وائلٹ شعاع بھی ہے، درمیان میں پورا علاج بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود 8 منٹ 24 سیکنڈ میں سورج کی پہلی کرن زمین پہ پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے کہ اس کا جو جسم نہیں ہے یہ تیز رفتار ہے۔ آپ سمجھو ایک ہے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری چیزیں اس نقطے کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا تھا، ایک ہے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے جسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ جسم والی چیز جس کی رفتار کم ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جس کی جسم میں جس کی رفتار تیز ہوتی ہے، جب جسم کی تیز رفتاری کے عالم کو سمجھو گے تم روح محمد کے تیز رفتاری کے عالم کو بھی سمجھ جاؤ گے۔ ایک ہے روح محمد، ایک ہے جسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسم اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ ہے۔ سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ آنن فانن لمحوں میں جسم یہاں سے مکہ مکرمہ سے بیت المکرم وہاں بھی پہنچے ہیں، بیت المکرم سے بیت اللہ سے بیت الاول سے مسجد اقصی سے پھر سدرۃ المنتہا میں بھی پہنچے ہیں، پھر واپس بھی آئے ہیں۔ اتنی تیز رفتاری میں آپ جہاں سے گئے ہیں وہاں پہ پہنچے بھی ہیں۔ باقی یوں کہہ دو حدیث شریف میں آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک مولانا 560 کا فاصلہ ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 560 کا فاصلہ ہے، تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان تک بھی اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ ایسے 7 آسمان ہے، 7 آسمانوں کے بعد اوپر ایک دریا ہے، دریا اتنا بڑا ہے اس کی نیچے کی تہہ اس کے اوپر کی تہہ اتنا فاصلہ ہے، اتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ اس دریا کے اوپر حاملین عرش 8 فرشتے جن کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے، وہ اتنے بڑے فرشتے ہیں، حدیث میں آتا ہے ان کی کانوں کی لوگ سے لے کر کندھے تک، یہ دیکھو کتنا فاصلہ ہے، کانوں کی لیس کندھے تک اتنا فاصلہ ہے، جتنا مشرق سے لے کر مغرب تک کا فاصلہ ہے۔ اندازہ کرو کتنے بڑے فرشتے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے ان کے کھروں سے لے کر کلہوں تک اتنا فاصلہ ہے، اتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ اتنے بڑے فرشتے وہ 8 فرشتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، عرش اتنا بڑا ہے، اس کے نیچے کی تہہ اس کے اوپر کی تہہ، پروفیسر صاحب توجہ کرنا، اتنا بڑا عرش ہے، اس کے نیچے کی تہہ اس کے اوپر کی تہہ اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ اس کے اوپر پھر مقام تجلی ہے، وہ نہیں پتا مقام تجلی کیا ہے، مقام سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا کے اوپر مقام تجلی ہے۔ مقام تجلی پہ یہ کہا جا رہا ہے مقام قاب قوسین او ادنیٰ۔ اب دیکھو یہ ہے جسم محمد، جسم محمد کی تیز رفتاری کے عالم کو سمجھو کہ میرے نبی کی جسم کی تیز رفتاری کا عالم یہ ہے، زمین سے اللہ نے اٹھایا، مقام تجلی پہ بٹھایا، کوئی دیر بھی لگے، آنن فانن جا رہے ہیں زمین سے پہلے آسمان تک، حالانکہ ہزاروں کروڑ میل کا فاصلہ ہے، درمیان میں کہیں کا شاعر بھی ہے، درمیان میں الٹرا وائلٹ شعاع بھی ہے، ایٹمس سفائر بھی ہے،
نیپچون بھی ہے، پلوٹو بھی ہے، مریخ بھی ہے، ستارے بھی ہیں، سیارے بھی ہیں، کہکشائیں بھی ہیں۔ ایک ایک کہکشاں میں کروڑوں لاکھوں ستارے ہیں۔ ایک ایک ستارہ ہماری زمین سے لاکھوں حصے بڑا ہے۔ ایک بہت بڑا جہان ہے۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زمین سے اٹھایا، مقام تجلی میں بٹھایا۔ پہلے آسمان نے راستہ دیا، دوسرے آسمان نے مرحبا کہا۔ یہ کہکشائیں بھی ایک پاسے، یہ سیارے بھی ایک پاسے، ستارے بھی چھٹتے گئے، الٹرا وائلٹ شعاع بھی ایک پاسے، اوزون تہہ پھٹتی گئی۔ یہ پورا ایران پھٹتا گیا، یہ پورا بروزت پھٹتا گیا۔ یہ نار کا ٹکڑا بھی ایک پاسے، برف کا ٹکڑا بھی ایک پاسے۔ دوسرا آسمان میں مرحبا کہہ رہا ہے، تیسرے آسمان نے بھی رستہ چھوڑا، چوتھے آسمان نے بھی دروازے کھولے، پانچواں آسمان نے بھی جگر کھولا، ساتواں آسمان بھی پار کر گئے، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر جا رہے ہیں، مقام تجلی پہ جا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے اٹھا کر مقام تجلی پہ بٹھا کر فکان قاب قوسین اور ادنیٰ فرما کر دنیا کو پیغام دے دیا، اے دنیا والوں، جہاں تک میں خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے محمد کی مصطفی ہے۔ جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی ربوبیت سے خالی نہیں، ویسے کائنات کا ذرہ ذرہ میرے محمد کی نبوت سے بھی خالی نہیں۔ اسی کو حضرت مولانا قاسم العلوم والخیرات نے فرمایا، نہ کوئی زمان باقی ہے، نہ کوئی جہان باقی ہے، نہ کوئی رتبہ باقی ہے۔ اللہ نے کائنات میں جتنے رتبے رکھے ہیں وہ سارے رتبے اکٹھے ہو کر مقام محمود پہ جمع ہوتے ہیں۔ مقام محمود محمد مصطفیٰ کے لیے سجا دیا۔ زمانے کے سارے بزرگ، مکان کے سارے بزرگ، رتبے کے سارے بزرگ، اصل میں قادیانی منصب نبوت کو سمجھے ہی نہیں کہ نبوت مقام کیسا ہے، نبوت چیز کیا ہے۔ جس اہل اللہ تعالی کے دل میں بات آئے اور وہ کہے میں نبی ہوں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ نبوت بہت بڑا مقام ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے ایک مرتبہ پوچھا، جبریل آپ کی عمر کتنی ہے؟ جبریل امین کہنے لگے، اللہ کے نبی صرف اندازہ ہے، حجاب عظمت کے پردے میں ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، پھر 70,000 سال کے لیے غروب ہوتا ہے، پھر 70,000 سال کے لیے غروب ہو جاتا ہے، پھر 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے، پھر 70,000 سال کے لیے غروب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی میں نے اسے اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا۔ کتنا؟ 70,000 مرتبہ طلوع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل اب اس ستارے کو دیکھ لے، کیا پہچان جاؤ گے؟ جبریل امین کہنے لگے، اللہ کے نبی جسے بات دیکھا ہو میں کیوں نہیں پہچانوں گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ مبارک یوں اوپر کیا، پیشانی سے تھوڑا سا آپ نے اپنا امامہ مبارک اوپر کیا، بچے وقت گفتگو چومتی تھی شگفتگی، چہرہ جو تھا وہ
صاحب نے ختم نبوت حضور چوکیدار اور پہرےدار جماعت، اس کے کارکن، اس کے حضور کے ذاتی باڈیگارڈ ہے، حضور کے ذاتی باڈیگارڈ ہے۔ ختم نبوت کا کام کرو، حضور کی شفاعت آپ کے دروازے پہ پہنچے۔ لوگوں بہت کم نصیب ہو جو گرام تک نہ پہنچے، دل جان تک نہ پہنچے، دل جان تک نہ پہنچے۔ ہم نے دل جان تک پہنچنا ہے۔ وہ دل جان تک پہنچنا کیسے ہوتا ہے؟ وہ دیکھو غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، سید بلال علی شاہ پہنچے ہیں، سید جماعت علی شاہ بھی پہنچے ہیں، ڈاکٹر علامہ اقبال بھی پہنچے ہیں، بڑے بڑے علماء فقہا پہنچے ہیں، دنیا کے عظیم لیڈر پہنچے ہیں۔ سید بلال علی شاہ آگے کہتے ہیں میں نے غازی الدین کا پاؤں چومنے ہیں، کسی نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، کہنے لگے نہیں نہیں آج پاؤں چومنے ہیں۔ بھئی پاؤں کیوں چومنے جا رہے ہیں؟ سید خاندان سے تعلق رکھنے والا آج غازی الدین کے پاؤں چوم رہا ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں جس وقت پاؤں چومے گئے، علامہ اقبال کہتے رہے اسیدہ گلے کرتے رہے، خان ہونا باری ہوتا۔ اسے کہتے ہیں کہ درجات تک پہنچے، درجات تک حضور کی ختم نبوت کا کام کرنا ہے، ختم نبوت کے کام کو عام کرنا ہے، اپنی اولادوں اور اپنے نسلوں کو ختم نبوت کے کام کے ساتھ جوڑو، قادیانی کی مسلمات کا بیکار کریں۔ الحمدللہ ختم نبوت کے مجاہدین اور مبلغین سرماکر میں قادیانی صدر علاقے میں کام کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایڈنٹ بات کر کے 15 نومبر کو ایک میسج چلا کہ نومبر میں قادیانی ٹیچر پڑھائی جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے۔ میں ویڈیو سے بات کی، ڈائریکٹر سے بات کی، 5 منٹ لگے، اس نے اسی کو اس کو بلا کر اس کو وہاں سے الحمدللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ الحمدللہ ہمارے